अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। खबरें बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि काजी साहब ने अपनी एक नंगी चाल चल दी है। जी हाँ, नंगी मैं इसलिए इसको कह रही हूँ कि ये एक इस तरह की बात है कि जिसके बारे में सब जानते हैं कि ये गैर कानूनी काम है, लेकिन काजी साहब धड़ल्ले से कर रहे हैं। और आज उन्होंने जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को अपनी मर्ज़ी से बेंच से निकाल बाहर किया, जो कि किसी चीफ जस्टिस का इख्तियार नहीं होता कि किसी भी जज को एक बेंच में जबकि वो शामिल कर चुके हों उसको निकाला जाए और उसकी मर्ज़ी के बगैर। ये याद रखिए कि जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने कल ये नहीं कहा था कि मैं बेंच में शामिल नहीं हो रहा या सुनना नहीं चाहता केस, बल्कि उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि इस बेंच की जो तश्कील है, जो इसकी कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके ऊपर उन्हें एतराज़ है कि वो सही तौर पर सही तरीक़ाकार से नहीं हुई है। इस वजह से वो इस समात से कल माजरत कर रहे थे, लेकिन बेंच से वो उठे नहीं थे। यहाँ पर काजी साहब ने गैर कानूनी इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए उनको इस बेंच से निकाल बाहर किया और बिल्कुल तवक्को के ऐन मुताबिक आज प्रोसीजर एक्ट कमेटी का इजलास बुलाकर अपनी मर्ज़ी का एक और जज उसमें शामिल करके बेंच में समात भी शुरू कर दी है। और बड़ी जल्दी समातें हो रही हैं जी, डेली बुनियाद के ऊपर समात कर रहे हैं। ये सारी तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं। दूसरी तरफ जहां काजी साहब नंबर पूरे करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं बिलावल भुट्टो जरदारी भी पीछे नहीं है बूट पॉलिशिंग में, और उन्होंने भी एक महाज संभाला हुआ है। और वो संभाला हुआ है महाज उन्होंने कि इसके लिए जो उन्होंने एक जहन साजी करनी है, जो एक बयानिया बनाना है, तो नैरेटिव बिल्डिंग का काम जो है वो उधर बिलावल भुट्टो जरदारी के सुपुर्द है, जबकि जो नंबर गेम पूरी करनी है वो काम काजी फाइज ईसा साहब ने अपने ज़िम्मे लिया हुआ है। तो ये दोनों मिलकर कैसे चल रहे हैं अभी आपको एक्सप्लेन करते हैं। दूसरी तरफ क्या पीटीआई के पास ऑप्शन है, आइन पसंदों के पास ऑप्शन है, जमहूरियत पसंदों के पास क्या ऑप्शन है, और जो पीटीआई के लोग तनकीद कर रहे हैं कि जी इनकी हिकमत अमली में मसला होता है या इस तरह है, वो तनकीद कितनी जायज़ है कितनी नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस क्या सोच रहे हैं, इसके ऊपर भी बात होगी। और आखिर में एक अहम शख्सियत पाकिस्तान तशरीफ़ लाई हैं और उनकी तशरीफ़ आवरी से मुतल्लिक भी काफ़ी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, उससे मुतल्लिक भी बात करते हैं। अली अमीन गंडापुर साहब की इमरान खान से मुलाकात भी आज हो रही है अडियाला में, तो ये मुलाकात भी ज़ाहिर है इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके बाद एक हतमी वाज़े प्लान जो है वो सामने आ सकेगा। तो काफ़ी कुछ है जी इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो बात शुरू करेंगे काजी साहब से जी। काजी साहब कहते हैं कि जस्टिस मुनीब अख्तर साहब नई बेंच में बैठ रहे तो हमें उनकी ज़रूरत नहीं है, और उन्होंने अपनी मर्ज़ी से 9 बजे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कमेटी का इजलास बुला लिया। उसमें भी जस्टिस मंसूर अली शाह एज़ यूजुअल पहले की तरह शामिल नहीं हुए, क्योंकि वो एक उसूली पोजीशन लेकर बैठे हैं कि जब तक प्रोसीजर एक्ट के ऊपर फुल कोर्ट नहीं बनेगी उस वक्त तक वो समझते हैं कि ये इजलास गैर आइनी है, लिहाजा वो इस कमेटी के इजलास का हिस्सा नहीं बनते। और जब वो नहीं शामिल हुए सुबह 9 बजे, तो उसके बाद 11 बजे दोबारा इजलास रख लिया गया, और इस इजलास में जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब की बदौलत मिलकर 2 रुकनी कमेटी ने ही अपने तौर पर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को एक बेंच से फारिग करके जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान साहब को उनकी जगह पे बेंच में शामिल कर लिया। तो इस तरह अब ये पूरा पका पकाया एक हम ख्याल बेंच है, जिसमें पहले भी सिर्फ एक ही मुख्तलिफ आवाज़ थी जस्टिस मुनीब अख्तर साहब की, अब वो आवाज़ भी इन्होंने आउट करके अपनी मर्ज़ी से जस्टिस अफ़गान अख्तर नईम साहब की आवाज़ को शामिल कर लिया है। और ये तमाम जो 5 आवाज़ें हैं इनको काजी की आवाज़ें ही समझा जाए। काजी साहब इसको बेंच को हेड कर रहे हैं, और बाकी लोगों में जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल बंदुखेल, जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान, जस्टिस मियाँ आलम खेल और जस्टिस एक और जो उनके हम ख्याल होते हैं वही सारे शामिल हैं। तो कुल मिला के ये 5 जजेस जो हैं ये 63A आर्टिकल आइन का जो है उसकी तशरीह के लिए रिव्यू पिटिशन सुन रहे हैं, जिसका मकसद सबको पता है कि जो पहले तशरीह आई थी उसके मुताबिक तो ये था कि वोट भी काउंट नहीं होगा मुनहरिफ अरकान का, और उनको डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकेगा। अब इस केस को दोबारा रिव्यू पिटिशन को इस वक्त लगाने का मकसद बड़ा वाज़े नज़र आता है, और वो यही है कि इसकी जो तशरीह है इसको बदला जाए और ये कहा जाए कि जी आपका वोट काउंट होगा। इसका मकसद साफ साफ है
کہ جو پی ٹی آئی کے لوگ توڑے جا سکتے ہیں، چاہے انہیں لالچ دے کر، چاہے انہیں ڈرا دھمکا کر، ادھر ادھر کر کے، جس طرح بھی جس بھی پارٹی کے لوگ بس ووٹ پورے کرنے ہیں. اب یہ تکلف بیچ میں نہ رہے کہ یہ اس پارٹی کا ہے یا اس پارٹی کا ہے. تو یہ تکلف ختم کرنے کے لیے ایک تکلف کا اہتمام کیا گیا، اور اس تکلف کا نام ہے بینچ. اور اس کی بھی ویسے ضرورت نہیں تھی، بغیر سماعت کے ہی قاضی صاحب کہہ دیتے تو کیا فرق پڑ جانا تھا. ویسے بھی کون سا قاضی صاحب آئین اور قانون کو بہت فالو کر رہے ہیں آج کل، تو لہٰذا کوئی ایسی تکلف کا بھی اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں تھی کہ ہمیں 3-4 دن ضائع کریں گے اور کہیں گے کہ ہم نے سماعت کی. تو ایسی سماعت کا کیا کہنا اور کیا اس کی حیثیت ہے، اس کی قانونی حیثیت پہ تو آلریڈی سوال اٹھائے جا رہے ہیں. اور ساتھ میں قاضی صاحب یہ بول رہے ہیں کہ اب جو ہے سپریم کورٹ میں بند کمروں میں کچھ نہیں ہوتا. یہ بالکل میں آپ کی بات سے اتفاق کرتی ہوں، اب بند کمروں میں کچھ نہیں ہوتا. اب جو بھی ہوتا ہے کھلم کھلا ہوتا ہے اور دھڑلے کے ساتھ ہوتا ہے، اور قاضی صاحب کی سربراہی میں ہوتا ہے، اور دیدہ دلیری کے ساتھ ہوتا ہے کہ کر لو جو کر رہے ہیں، ہم تو یہی کریں گے. تو بہرحال اب اس سارے معاملے میں آج بہت سے لوگ ان کو کچھ ضمیر جگانے کی، کچھ شرم دلانے کی کوششیں کر رہے ہیں. میں دیکھ رہی تھی سوشل میڈیا پر بہت تنقید ہو رہی ہے، لیکن اب ان چیزوں سے فرق پڑتا ہی کسے. آپ کو تو پتہ ہے بات بہت آگے جا چکی ہے. کہانی اب یہ کہ پھر سپریم کورٹ کے جو باقی ججز ہیں ان کے پاس کیا آپشن ہے. اب آج بہت سے لوگ اس بات کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ جو باقی ججز ہیں وہ بالکل قاضی صاحب پر عدم اعتماد کر سکتے ہیں، اور اس کا طریقہ کار یہ ہو سکتا ہے کہ تمام جو باقی ججز ہیں جو سمجھتے ہیں کہ قاضی صاحب غیر آئینی غیر قانونی کام کر رہے ہیں، وہ فل کورٹ اجلاس طلب کرنے کے لیے خط لکھ سکتے ہیں. اور اگر 10-12 خط چلے جاتے ہیں تو قاضی صاحب پہ بائنڈنگ ہوگی کہ وہ فل کورٹ اجلاس بلا لیں. لیکن اگین وہی بات ہے، قاضی صاحب نہیں بلاتے تو کون ان کو کچھ کہہ سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا. تو پھر کیا آپشن ہے؟ تو پھر ایک آپشن یہ بھی ہے کہ جی جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو کہ سینئر پیونی جج ہیں، وہ اپنی سربراہی میں ایک الگ فل کورٹ اجلاس بلا سکتے ہیں، اور اس اجلاس کے تحت یہ تمام لوگ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو کالعدم قرار دے سکتے ہیں. یعنی اگر قاضی صاحب اس کے لیے الگ سے بینچ نہیں بنا رہے تو یہ بنا کر اس کو کالعدم قرار دے سکتے ہیں انتظامی طور پر، اور اس طرح قاضی صاحب پہ پریشر بڑھایا جا سکتا ہے اور انہیں مستعفی ہونے کے لیے بھی کہا جا سکتا ہے. اس آپشن کی طرف جو لوگ اشارہ کر رہے ہیں بیسکلی وہ 1997 کا جو معاملہ ہے اس کو اٹھا کے لے آئے، جب جسٹس سجاد علی شاہ جو تھے وہ چیف جسٹس آف پاکستان تھے، اور ان کے خلاف بھی اسی طرح ایک بغاوت ہوئی تھی. اور جو ان کے باقی سپریم کورٹ کے ججز تھے جب اکثریت میں آ گئے تو انہوں نے ایک پریشر بڑھا کر اس وقت کے چیف جسٹس کو مستعفی ہونے پر مجبور کر دیا تھا. اور اس وقت بھی ویسے انٹرسٹنگلی نواز شریف صاحب کی حکومت تھی. تو یعنی پی ایم ایل این کی گورنمنٹ یہ پرانا وتیرہ استعمال کرتی ہے ہمیشہ کہ ججز کو تقسیم کرو اور اس کو جس طریقے سے بھی استعمال کرو. اب یہی آپشن جو ہے بہت سے لوگ آج ڈسکس کر رہے ہیں کہ کیا سپریم کورٹ کے ججز اس حد تک جائیں گے، کیا وہ مل کر آپس میں کوئی ایسی میٹنگ کر کے اس کو باقاعدہ پبلک کریں گے، یا مل کر کوئی پریس کانفرنس کریں گے، یا پھر چپ کر کے دیکھتے رہیں گے کہ ٹھیک ہے بھائی ہم کیا کر سکتے ہیں، جو ہو رہا ہے پھر ہوتا پھرے، ہمارے اختیار میں کیا ہے. تو یا وہ ہار مان لیں گے. تو یہ اب ساری جگہیں اپنی چیزیں ہیں موجود. کچھ کورٹ رپورٹرز اس بات کا اندیا دے رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ تو جواب آئے گا، لیکن وہ کچھ نہ کچھ کب آئے گا، کیونکہ قاضی صاحب تو جتنی جلدی میں ہے وہ تو 2-3 دنوں میں ہی اس کیس کا فیصلہ کر دیں گے، تو اس کے بعد تو کوئی آپشن ہی نہیں رہ جائے گا. لیکن بہرحال میں اس سے صرف ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے صرف یہ بات کروں گی کہ میں نے آپ کو بہت پہلے ایک ویلاگ میں یہ بات کہی تھی کہ جب بھی آپ سیاسی جماعتوں کی طرف دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ پی ٹی آئی کی قیادت کب نکلے گی، یا آپ دیکھتے ہیں وکلا کب نکلیں گے، جی وکلا آئین کے بڑے پاسدار ہیں وہ کیوں نہیں نکل رہے، شاید کوئی اسٹوڈنٹس ہی نکل آئیں، جی اسٹوڈنٹ تنظیم کوئی تحریک چلا لے جس طرح بنگلہ دیش میں چلی. کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ میڈیا کیوں نہیں آوازیں اٹھا رہا، میڈیا کو چاہیے کہ ساتھ دے جمہوریت کا، سول سوسائٹی کدھر غائب ہے وہ نظر نہیں آتی. کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ جی ججز کیوں نہیں کچھ کر رہے، ان کو چاہیے کہ وہ پوری طرح ایکٹیو ہو جائیں اور کھل کر سامنے آ جائیں اور یوں کر لیں اور وہ کر لیں. تو یہ جب تک دوسروں کی طرف دیکھنا ہے نا اس عوام نے، تو تب تک پھر آپ نے ایسے ہی ماریں کھانی ہے، جو سیدھی بات ہے. دیکھیے یہ بات بڑی سیدھی اور سادی ہے کہ اس ملک میں 75 سال سے یہی کھیل چل رہا ہے. کبھی کوئی کسی کے خلاف سازشیں کرتا ہے، کبھی کوئی کسی کے خلاف. اس ملک میں وزیر اعظموں کے خلاف سازشیں ہوئی ہیں، چیف جسٹسوں کے خلاف سازشیں ہوئی ہیں، جرنیلوں کے خلاف سازشیں ہوئی ہیں. تو یہ ملک سازشیوں سے بھرا پڑا ہے. اس ملک کی جو ایک اشرافیہ ہے اور جو کرتا دھرتا ہے، جو اقتدار میں بیٹھے لوگ ہیں، یہ انتہائی قسم کے
لالچ پر مبنی، ہوس میں مبتلا اور بے حد قسم کے مفاد پرست لوگ ہیں، اور انہوں نے پاکستان کی جڑوں کو ہمیشہ کھوکھلا کیا ہے۔ آئین پاکستان ان کے لیے صرف اور صرف موم کی ناک ہے، ایک کتاب ہے جس کو ردی کی ٹوکری میں یہ ڈال دیتے ہیں، اور ان میں سب سے بڑھ کر جرنیل ہیں۔ تو جب آپ کو یہ حقیقتیں معلوم ہیں تو پھر کبھی کسی ایک سے امید لگانا اور کبھی کسی دوسرے سے امید لگانا، ہر ایک کا اپنا کردار ہے، جو کوئی ادا کرتا ہے تو اچھی بات ہے، جو نہیں ادا کرتا اس سے امید لگا کر خود کو مایوس کرنا، یہ سب بیکار کی باتیں ہیں۔ آپ جب اپنے طور پر کچھ نہیں کرتے، کچھ نہیں سوچتے، تو پھر آپ دوسروں سے کیسے گلے کر سکتے ہیں کہ جی اس نے اس وقت یہ نہیں کیا، اس نے اس وقت یہ نہیں کیا۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ جو جتنی بڑی پوزیشن پہ ہوتا ہے اس کے اوپر اتنی بڑی ذمہ داری، اور آج تو بہت سے لوگ یہ بات سوچنے پر مجبور ہیں کہ بے شک آج سب کو جسٹس منصور علی شاہ یا جسٹس اطہر من اللہ ہوں یا دیگر جج صاحبان ہوں، ان کے حوالے سے یہ لگتا ہے کہ جی یہ بالکل اس وقت آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن ایک سال پہلے یہ لوگ آئین کے ساتھ کیوں نہیں کھڑے تھے؟ جب 90 دن کے جو ایک بڑا سیدھا معاملہ تھا الیکشن کا، اس کے اوپر جسٹس امرتا بندیال صاحب سماعتیں کر رہے تھے، تو اس وقت یہ لوگ کیا کر رہے تھے؟ اس وقت یہ لوگ خطوط لکھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہم نے ان بینچز کا حصہ نہیں بننا۔ اس وقت یہ لوگ یہ کہہ رہے تھے۔ تو یہ بیسیکلی اپنے آپ کو آپ نے کمزور کیا تھا اس وقت بھی۔ اس وقت آپ نے امرتا بندیال کے خلاف سازشیں کی، اپنے آپ کو کمزور کیا، کیونکہ اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ جاری تھی آپ تو اسی طرف کھڑے ہوئے تھے اور آپ کو پتہ تھا کہ سب کیوں ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے۔ لیکن آج جب اب آپ کے اپنے پیر جل رہے ہیں، جب آپ تک آگ کے انگارے آ رہے ہیں، تو تب آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے، آئین پسندی کے خلاف جا رہے ہیں۔ اب آپ اپنے بچاؤ کے لیے پتہ نہیں کچھ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، لیکن عوام نے تو سب کچھ دیکھ رکھا ہے کہ کہاں کہاں کون کون سا بندہ کس کس طرح کردار ادا کرتا رہا ہے۔ جہاں قاضی صاحب آج ایک طرف نمبر گیم پورے کرنے میں مصروف ہیں، تو وہیں نیریٹو بلڈنگ کا کام جو ہے وہ قاضی صاحب کے ایک اور چہیتے بلاول بھٹو زرداری صاحب کے نازک کندھوں پر ڈال دیا گیا ہے، اور پتہ نہیں بدلے میں شاید ان کو وزیر اعظم بنانے کی کوئی آس بھی دلوا دی گئی ہے۔ اسی وجہ سے وہ بڑی جاں فشانی سے، بڑی شعلہ بیانی سے ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، مختلف بار سے خطاب کر رہے ہیں، تقریبات سے خطاب کر رہے ہیں، قومی اسمبلیوں میں خطاب کر رہے ہیں، پریس کانفرنس کر رہے ہیں، ٹاک شوز میں جا رہے ہیں، اور ان تمام فورمز پر جا کر وہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ یہ کہہ سکیں کہ آئینی عدالت وقت کی انتہائی اہم ضرورت ہے، اور اچانک سے ان کو یہ خیال آیا کہ آئینی عدالت اگر نہ بنی تو بس پاکستان کا مستقبل تو بڑا مخدوش ہے، اور ان کو یہ آج اچانک یاد آیا ہے کہ ان کے والد گرامی 11 سال جیل کاٹتے رہے اور ان کا معصوم بچپن کسی نے چھین لیا، اور اس کا جو بچپن ہے وہ اب واپس نہیں مل سکتا۔ یہ ساری ظلم و ستم ان کو آج نظر آئے، یہ یاد نہیں رہا انہیں خیر کہ آصف علی زرداری جن کی وجہ سے جیلوں میں رہے ہیں، ان کے ساتھ تو آپ آج گودیوں میں ہاتھ ملا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں جو اس کے کلپریٹس ہیں وہ بھول گئے ہیں بلاول، آج بس ان کو یہ ٹاسک دے کے بھیجا گیا کہ بھائی آئینی عدالت کی حق میں راہ ہموار کرو، اور اس کے لیے وہ ہر چیز کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آج وہ سب کو بتا رہے ہیں کہ ہر ممبر کو یہ اختیار ہونا چاہیے کہ وہ اپنی ضمیر اور اپنی مرضی کے مطابق ووٹ ڈال سکے، بھلے وہ کسی کے خلاف ہی کیوں نہ جائے۔ اور میں چاہتی ہوں کہ یہ تشریح بدلے، میں چاہتی ہوں کہ ان لوگوں کے اوپر پھر یہ وقت آئے، اور جب ان کے ممبرز اٹھ کے دوسرے وزیر اعظموں کو ووٹ ڈال رہے ہوں اور ان لوگوں کو ووٹ آؤٹ کر رہے ہوں، تو پھر یہ کس طرح سر پہ ہاتھ مار کر روئیں گے کہ جناب یہ ہم سے کیا ہو گیا، ہم نے یہ کیا الاؤ کر دیا کہ ہر کوئی ممبر اپنی مرضی سے ووٹ کر سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب پھر یہ صرف آج تک کی بات نہیں رہے گی، یہ پھر آپ سوچئے یہ لمبی بات ہے، پھر یہ کہانی کہاں تک جائے گی۔ پھر آپ لوگوں کے وزیر اعظم جو پہلے ہی کبھی 5 سال پورے نہیں کر سکے، کون مائی کا لال ہوگا جو 5 سال پورے کرے گا؟ آپ کو کون نہیں اٹھا کے مکھن میں سے بال کی طرح باہر پھینک دیا کرے گا؟ بے شک آپ مان لیں کہ آپ آئینی عدالت بنا لیتے ہیں، آپ مان لیں آپ پی ٹی آئی کا کرش کر کے اس کو سائیڈ پہ لگا کے عمران خان کو سزائیں سنوا کے سائیڈ پہ کر کے آپ بالکل ٹھیک ہو گئے، امن چین سے دونوں جماعتیں، تو اگر آپ دونوں بھی اپنے آپ میں ایک دوسرے سے وزیر اعظم بنتے رہے تو کیا اسٹیبلشمنٹ آپ کے وزیر اعظموں کو بھی برداشت کرے گی؟ آج تو یہ باہمی مفادات ہے نا کہ بھئی عمران خان کو روکنے کے لیے آپ سب ایک ہوئے پڑے ہیں، جب عمران خان بیچ میں نہیں بھی ہوگا تو کیا آپ لوگ آپس میں اسی طرح سے شیر و شکر ہوں گے؟ تب آپ لوگ لڑ نہیں رہے ہوں گے۔ جب عمران خان نہیں تھا تو اس وقت کیا آپ لوگوں کی حالت تھی؟ کیا یہ سب چیزیں ریکارڈ کا حصہ نہیں ہیں؟ کیا اسٹیبلشمنٹ کبھی آج تک کسی سیاسی جماعت کی سگی رہی ہے؟ کیا اسٹیبلشمنٹ نے آپ کے نانا کو پھانسی نہیں لگوائی تھی؟ کیا اسٹیبلشمنٹ نے آپ کی والدہ محترمہ کی حکومتیں نہیں گرائی تھیں؟
کیا اسٹیبلشمنٹ آپ کی والدہ محترمہ کی سیکیورٹی کم کرنے میں ذمہ دار نہیں تھی اس وقت کے آرمی چیف جو تھے مشرف صاحب، جس پہ خود محترمہ اپنی زندگی میں بتا چکی تھی؟ اور کیا نواز شریف صاحب کی حکومتیں گرانے میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار نہیں رہا؟ تو اگر عمران خان فیکٹر آپ ایک طرف بھی رکھ دیں تو آپ لوگوں کے ساتھ پھر بعد میں اسٹیبلشمنٹ نے کیا کرنا ہے یہ آپ آج نہیں سوچ رہے، لیکن یہ کل آپ سوچیں گے، اور جب آپ کل سوچیں گے تب پانی اتنا اوپر گزر چکا ہوگا کہ آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ جو اندھی اس وقت بوٹ پالشنگ آپ کر رہے ہیں، اس سے آپ نہ صرف یہ کہ ملک کا مستقبل تاریک کر رہے ہیں بلکہ اپنا بھی مستقبل تاریک کر رہے ہیں، کیونکہ آپ تو اپنی سیاست کے لیے، اپنے عہدوں کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن یہ آپ کے ہاتھ بھی کچھ آئے گا نہیں، یہ بات طے شدہ ہے۔ لیکن کیا واقعی ایسا ہو جائے گا؟ یہ سب باتیں جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نیریٹو بنائیں یا قاضی صاحب نمبر پورے کر دیں، کیا پھر بھی یہ ہو جائے گا؟ مجھے نہیں پتا یہ ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا، کیونکہ الٹیمیٹ فیصلہ تو عوام کے ہاتھ میں، اور عوام کی گیم کے لیے عمران خان صاحب اپنی طور پہ پوری لڑائی لڑ رہے ہیں، اور وہ اب ایک فائنل کال کے نام پر احتجاج کی بات بھی کر رہے ہیں۔ اب اس احتجاج کو کتنی پذیرائی ملتی ہے یہ دیکھنا باقی ہے۔ اگر تو عوام پاکستان یہ سمجھتے ہیں کہ آئین پاکستان کو انہوں نے محفوظ رکھنا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی عمران خان حق پر ہے اور یہ تمام جماعتیں اس وقت آئین فروشی کر رہی ہیں، تو پھر یہ عوام کی کال ہے، ان کی مرضی ہے کہ وہ کتنی بڑی تعداد میں باہر نکلتے ہیں اور جبر کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں، کیونکہ یہ بات تو طے شدہ ہے کہ جبر تو ہوگا، اتنی آسانی سے تو کچھ نہیں ملتا۔ اور یا پھر دوسری بات ہے کہ وہ اسی طرح لا تعلق رہیں گے جیسے وہ 75 سال سے لا تعلق رہے ہیں۔ وہ صرف یہی سوچتے ہیں کہ ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، جو مرضی ہوتا ہے ہوتا رہے، ہم نے تو اپنی نوکری کرنی ہے، ہمیں کون سا کسی نے آ کے پیسے دینے ہیں یا ہمارا گھر چلانا ہے، ہم تو اپنی روزی روٹی پوری کریں گے اور یہی ہمارا کام ہے۔ تو یا تو آپ لا تعلق ہو کر بیٹھے رہیں گے اور پھر اسی طرح یہی نصیب آپ کے حصے میں رہے گا، یا پھر آپ اون کریں گے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں آپ کو ہی الٹیمیٹ خسارہ بھرنا پڑتا ہے، تو پھر آپ اٹھیں گے اور سوچیں گے کہ ہم نے اس میں حصہ لینا ہے۔ تو یہ گیم کل بھی عمران خان اور عوام نہیں پلٹنی تھی، آج بھی یہ گیم صرف عوام کے حق میں ہے، ہاتھ میں ہے۔ صرف اگر یہ گیم پلٹ سکتا ہے کوئی تو وہ عوام پلٹ سکتی، باقی جج کیا کرتے ہیں، وکیل کیا کرتے ہیں، یہ سب چھوڑ دیں آپ۔ انہوں نے کچھ کرنا ہوتا، یہ کچھ کرنے جوگے ہوتے تو پھر آج یہاں تک صورتحال آتی ہی نہ۔ یہ کچھ کردار ضرور ہو سکتے ہیں کہ کسی وقت کوئی کردار ادا کر دے کوئی، لیکن ان سے ایک فائنل تک امید لگانا بیکار ہے، کیونکہ اگر آج ہم یہ کہہ بھی لیں کہ فل کورٹ آ گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، وہ اس کا بھی کوئی توڑ نکالیں گے۔ جب کوئی ایک فریق آئین اور قانون کو ماننے پر رضامند ہی نہیں ہے، اس کے لیے تیار ہی نہیں ہے، اور وہ تل گیا ہے کہ اس نے نہیں ماننا، تو پھر وہ اگر آپ یہ ایک کام کریں گے وہ اس کا توڑ نکالنے کے لیے کوئی دوسرا کام کر لے گا۔ جب بے شرمی پہ آپ اتر ہی آئیں تو پھر کوئی رہتا نہیں ہے نا، حد نہیں رہتی اس کی، وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں ہر روز جو نئی حدیں کراس ہوتی ہیں۔ تو اس لیے اس باتوں میں الجھنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ فیصلہ مجھے تو بظاہر سڑکوں پر ہی ہوتا نظر آتا ہے اگر عوام پاکستان اس کے ساتھ کھڑی ہوتی، اگر نہیں کھڑی ہوتی تو وہ پھر اس کی اپنی چوائس ہے۔ باقی ایک اور جو چیز ہے جس کے اوپر آج بات کرنی تھی مجھے، وہ ہے کہ ایک اہم شخصیت پاکستان تشریف لائی ہیں، اور وہ ہے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی شخصیت۔ ڈاکٹر ذاکر نائک ایک معروف اسکالر ہیں انڈین، اور آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ ان کی ایک فین فالوئنگ ہے، پوری دنیا انہیں جانتی ہے، پوری دنیا میں انہوں نے بہت سے وزٹس کر کے بہت بڑی تعداد میں ہزاروں لاکھوں لوگوں کو مسلمان کیا، اور بہت سے لوگ ان سے انسپائر ہیں۔ تقابل ادیان میں وہ اپنا ثانی نہیں رکھتے، اور انتہائی حیرت انگیز طور پر کمپیوٹرائز دماغ کے مالک ہیں، اور کس طرح سے انہیں چیزیں ان کی ٹپس پہ ہیں، اس بات نے بہت حیران کر رکھا ہے بہت سارے لوگوں کو۔ ان کی کچھ ایسی خیالات ضرور ہیں یا کچھ ان کے نظریات ایسے ضرور ہیں جس سے بہت سے مسالک جو ہیں وہ اختلاف بھی کرتے ہیں۔ میں اس طرف نہیں جاتی کیونکہ میں نے اس کے اوپر زیادہ بہت بات نہیں کرنی، نہ میری کوئی اتنی اس کے اوپر ابھی ریسرچ ہے، تو میں بغیر اس کے بات نہیں کروں گی۔ لیکن کچھ لوگ ہیں جو ان کے مخالف نظریات رکھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس طرح کے ڈیو رسپیکٹ کے مستحق نہیں ہے۔ لیکن بہرحال اس وقت سچویشن یہ ہے کہ انڈین حکومت نے تو ان کو اپنے ملک میں داخل ہونے پر پابندی لگا رکھی ہے، اور ان کے اوپر کچھ مسائل ہیں، ایبسکانڈر انہیں ڈکلیئر کیا ہوا ہے۔ لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اس وقت پاکستانی حکومت کی دعوت کے اوپر پاکستان میں ضرور تشریف لا چکے ہیں، کل وہ یہاں پر ریسیو کر لیے گئے ہیں، اور پاکستان میں مختلف شہروں میں انہوں نے دورے بھی کرنے ہیں، اور لوگوں سے ظاہر ہے مختلف اسلامی تعلیمات کے حوالے سے ان کے لیکچرز اور گفتگو بھی ہوگی، بہت سی عام شخصیات سے ملاقاتیں بھی ہوں گی۔
بہت سے لوگ اس بات کو بھی اس تناظر میں دیکھ رہے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا یہ دورہ بھی اسی سلسلے میں کروایا جا رہا ہے کہ توجہ ہٹائی جائے اور آئینی ترامیم اور یہ وہ ان سب چیزوں کے حوالے سے ان کو جو ہے وہ ایک بالکل منظر کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جائے. میرا نہیں خیال ہے کہ اس سے کوئی فرق پڑے گا، کیونکہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا دورہ بالکل ایک مختلف نوعیت کا ہے اور جو باقی چیزیں ہیں وہ ظاہر ہے اس طرح ایک الگ طرح سے ڈسکس ہو رہی ہیں. تو میں نہیں سمجھتی کہ اس سے کوئی اس بات کا تعلق ہے پاکستان کے سیاسی حالات کا. اور باقی یہ ہے کہ ہاں اس بات سے ضرور جوڑا جائے گا کہ جو آگے شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس پاکستان میں ہونا ہے اور ادھر پی ٹی آئی جو ہے وہ احتجاج والا جو محاذ ہے اس کو گرم کر رہی ہے، تو یہ ایک ضرور ہم اب اگلے آنے والے دنوں میں بحث سنیں گے اور آپ اس کے لیے تیار رہیے کہ یہ بحث سنائی جائے گی آپ کو کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ کتنی پاکستان مخالف ہے، کیونکہ ایک اہم نوعیت کا اجلاس ہو رہا تھا، شنگھائی تعاون تنظیم اور مختلف سربراہان ممالک کے آنے تھے اور اس موقع پہ انہوں نے جان بوجھ کر پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے یہ سارے جلسے جلوس شروع کیے، جیسے 2014 میں انہوں نے دھرنا دیا وغیرہ وغیرہ. تو یہ اب نیریٹو بلڈنگ میں تیزی آپ دیکھیں گے آئندہ چند دنوں میں. لیکن بہرحال جیسے میں نے کہا الٹیمیٹ حل خود عوام کے پاس. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ.